यूट्यूबर्स बैठे हैं. यूट्यूबर 4-5 चैनल मालकान है, मैं बेचारा मजदूर हूँ. चलें शुरू करें. खामोश 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 खामोश. अस्सलाम वालेकुम. शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं. एकदम से तेज़ हवा, काले बादल छा रहे हैं और बारिश जो है वो शुरू हो गई है. और इस वक्त मेरे साथ 5 रुकनी लार्जर बेंचें देखते हैं. इस बेंच में से कौन रिफ्यूज़ करता है? बैठे बैठे मौसम में मज़ा लीजिए हसनात साहब. तो मेरे साथ हाँ ये चाहते हैं कि ये यहाँ से तूफ़ान हो, आंधी हो, बारिश हो, फ़राइज़ की अदायगी जारी रहेगी हसनात साहब. तो जनाब मेरे साथ ये जो 5 रुकनी बेंच आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सीढ़ियों के ऊपर, इसमें मेरे एक्सट्रीम दाईं तरफ जो है वो जनाब इमरान वसीम साहब हैं. इनका एक यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उसको देखा कीजिए. असद अली तूर अनसेंसर्ड आप सब जानते हैं. ओए हुई कुछ जिनको टपेस और बड़ा तारुफ कराया आपने. वैसे मेरा ऐसा तारुफ ना कराएं जी. मैं एक मस्कीन आदमी हूँ जो कि किसी यूट्यूब चैनल का मालिक नहीं हूँ. और हसन अयूब मेरा नाम है. हसन अयूब और इनका छोटा भाई हूँ. एयरवाई से प्रोग्राम जो है ना इसको देने का वादा हुआ है, लेकिन प्रोग्राम मिल नहीं रहा. ये प्रोग्राम की तलाश में है. और हसनात मलिक AQS लाइव एक्सप्रेस ट्रिब्यून से आप सब जानते हैं. तो यहाँ मामला जो है वो ख़बरें तो आप तक पहुँच चुकी होंगी कि ये बारिश हमारा कचूमा निकालेगी. एक मिनट ठहरें, जब तक बर्दाश्त हो सकती है फिर अगली आगे जाके मुझे लगता है आगे जाके करते पूरे हैं ना. बेंच को रिक्यूज करवा देगी. नहीं बेंच नहीं उठेगा. देखें बारिश हमारी जो है ना हमारी हिम्मत को नहीं तोड़ सकती. मैं चाह रहा तू चंगी तरह पहले पेच जाओ. चलें जी अंदर चलते हैं और अंदर चल के बात करते हैं. आए तो जनाब मौसम की धुंधी तेज़ी शिद्दत आपने देखी. एकदम से बारिश शुरू हो गई थी और हमारा वो जो 5 रुकनी बेंच था वो भी टूट गया जी. उसमें से एक जज साहब एक साफ़ी साहब जो है हसनात मलिक साहब पीछे कहीं रह गए. आ जाएंगे, अभी ज्वाइन कर लेंगे. तो जो बाकी मांदा बेंच है वो अपनी कार्रवाई क्या यार बाकी मांदा साफ़ी पैनल 4 रुकनी पैनल अपनी कार्रवाई शुरू करता है. तो अपना ये बता यार, ये जो जस्टिस काजी फाइज़ा साहब का ऑर्डर आया और अमीनुद्दीन साहब इस बुनियाद पे उठ गए, तो अभी एक सवाल पैदा होता है. सवाल बहुत पैदा होते हैं, बहुत सारे पैदा होते हैं ना कि अब ये अगला बेंच कैसे बनेगा. क्या जब तक जस्टिस काजी फाइज़ा की जजमेंट इन फील्ड है उस वक्त तक कोई बेंच में अगले नहीं बैठेगा? तो ये क्या होगा? या वाक़तन ये सारे हो गए हैं या कोई फुल कोर्ट मीटिंग हो जाएगी? सुना है कुछ साबिक़ अटॉर्नी जनरल जो हैं शहजाद दिलाई, बैरिस्टर शहजाद दिलाई, उनकी भी आज मुलाकातें हुई हैं. बड़ी तेज़ी से वो चैम्बर्स की तरफ जा रहे थे. कोई खामोश सफारतकारी साथ चल रही है. क्या हो रहा है अपना इमरान वसीम? देखें, खामोश जो आप सफारतकारी की बात कर रहे हैं उस हवाले से तो मेरे ख्याल से हमारे जो साथी बैठे हैं ना हसन अयूब साहब, वो आपको बताएंगे पस मंज़र में क्या चल रहा है, या असद तूर बताएंगे. बाकी जहाँ तक जस्टिस काजी फाइज़ा के फैसले की बात है तो वो एक ब्लॉकेज तो है. अब बेंच में से अच्छा पहले एक बात समझ नहीं आती कि अमीनुद्दीन खान साहब क्यों रिक्यूज़ कर गए. उन्हें एटलीस्ट रिक्यूज़ करने की बजाय, क्योंकि फ़ैसला तो ये है काजी फाइज़ा साहब का कि जब तक रूल्स नहीं बन जाते कि बेंच की कंपोजिशन कैसे होगी, उसके रूल्स क्या होंगे, तो उसमें तो 184(3) के केसेस को सुनने से रोका गया. किसी जज को रिक्यूज़ करने का तो नहीं कहा गया. तो ये एक अहम पॉइंट है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि क्योंकि आधा घंटा लेट आए हैं, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं जी हम कार्रवाई शुरू करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आपने कार्रवाई शुरू करनी है तो मैं तो फिर इससे अलग हो रहा हूं. वो तो देखें ना, जब वो बेंच आके बैठा और बेंच ने चीफ साहब ने कहा कि अमीनुद्दीन खान साहब कुछ फ़र्क कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि एज दिस बेंच इज़ गोइंग टू प्रोसीड द केस, उनका मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ. लेकिन वो रिक्यूज़ करने के बजाय वो बेंच में रहते, वो इसी बात पे कहते क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बेंच क्योंकि प्रोसीड करने के लिए जा रहे हैं तो मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ. जी हाँ. लेकिन मेरे ख्याल से यही ना इसका मतलब कि जो एंटे रूम जो है, जो चाय खाना है, वहाँ पे बहस हुई है. पहले नहीं, बहस तो हुई है. 11:30 बजे केस शुरू होना था, 12 बजे बेंच आया है. लेकिन बात यह है कि अगर वो फैसला जो कि जिसमें वो सिग्नेटरी हैं अमीनुद्दीन खान साहब, क्या वो बाकी जजेस के ऊपर बाइंडिंग नहीं है? और ये इसी से मिलता जुलता फैसला मंदोखेल साहब का भी है. मंदोखेल साहब को तो बात करने का मौका नहीं दिया. कुछ हमारे दोस्त कह रहे हैं, मैं भी कमरा अदालत में था, आप भी थे, कि वो भी बात करना चाह रहे थे लेकिन उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया गया और बेंच उठ के चला गया. लेकिन ये भी आप देखें कि ना सिर्फ बेंच किया, बेंच के साथ जो उनके कोट होते हैं पहनने वाले वो भी उठा के चले गए, जो उनके फाइलें होते हैं वो भी उठा के चले गए. अब सूरत हाल ये है कि या तो ब्लॉकेज है कि आपने प्रोसीडिंग
کیسے آگے لے کے بڑھنی ہے. آپ فل کورٹ بلا کے آپ رولز امینڈ کریں گے یا پھر وہی ہوگا جو 2021 میں ہوا تھا اگست میں, جب جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک نوٹس لیا تھا اور اس نوٹس کے اوپر, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریویو آتا یا ریوزٹ کرنے کا کوئی ہوتا, کون لیکن سا کیس وہ صحافیوں کے حوالے سے تھا. عمران کس شفقت کی درخواست تھی؟ آپ کی درخواست تھی. اسد طور بھائی کا شاید اس میں نام تھا یا نہیں تھا, لیکن بات یہ کہ وہ فیصلہ اس میں 184 کا ایک نوٹس لے کے اس فیصلے کو ریورس کر کے 5 رکنی بینچ بن گیا. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو آرڈر دیا اس کو کیسے ریورس کریں گے؟ اگر رولز امینڈ نہیں کرنے تو ریورس کیسے کریں گے؟ اب تو 4 ججز بیٹھے ہیں, 4 ججز میں بھی ایک جج تو نہیں بیٹھ سکتے. ابھی اس پہ اعتراض آنا ہے, اس فیصلے کو ریورس کرنے کا کوئی طریقہ کار ہوگا نا, کوئی ریویو آئے گا. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے جب 184(3) کا کوئی فیصلہ ہے یا عدالت کا فیصلہ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ریویو آتا ہے نا. کون کرتا ہے؟ جو متاثرہ پارٹی ہوتی ہے. اس میں متاثرہ پارٹی کون سی ہے؟ وہ جو حافظ صاحب تھے یا حافظہ صاحب تھے. متاثرہ پارٹی کون ہے اس میں؟ قاضی فائزہ صاحب میں تو وہ جو جن کے اوپر نوٹس لیا گیا تھا کہ 20 نمبر کسی اسٹوڈنٹ کو ملنے ہیں نہیں ملنے, وہ اسٹوڈنٹ متاثرہ پارٹی ہوگی نا. تو رولز کی ہو رہی ہے. لیکن نہیں, رولز کی ہو رہی ہے, رولز کے حوالے سے تو اسی کیس میں ریویو آنا ہے نا. اسی کیس میں ریویو آنا. میں ایک اور اینگل اپنا اسد آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بھی بہت عرصے سے سپریم کورٹ کو کور کرتے رہے ہیں, کہ کیا عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر کسی جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, میں قانون کو اتنا بہتر نہیں سمجھتا جتنے ہمارے وکلا اور وہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ ایک لحاظ سے مس کنڈکٹ کا معاملہ تو ہوگا کہ آپ ایک جوڈیشل آرڈر کو آپ وائلیٹ کریں اور آپ پھر بھی ایک پروسیڈنگ جاری رکھیں, تو ایک لحاظ سے یہ کنٹمپٹ ان ٹرمز آف مس کنڈکٹ ضرور ہو سکتی ہے, اور اس کے اوپر ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ یہ کیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کل کا آرڈر ہے, جو کل کی ڈان اخبار کی ہیڈ لائن تھی تارپیڈو والی, وہ یہ آرڈر ثابت ہوا ہے انفیکٹ کہ اس نے پورے کے پورے جو بینچ کی جو عمارت تھی وہ زمین بوس کر دی. ٹھیک ہے, جسٹس امین الدین خان اٹھ کر چلے گئے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ معزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب ابھی بھی اپنے لائک مائنڈیڈ ججز کے ساتھ اس معاملے کو پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ پی ٹی آئی کی بہت خواہش ہے, آج بھی اسد عمر صاحب حسن ایوب بتا رہے تھے, ابھی بھی کورٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے ابھی کوئی بینچ بنا دیں معجزاتی طور پہ, تو معجزے کیونکہ اس کورٹ میں بہت ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ چل ضرور رہا ہے. کچھ اہم لوگ جو ہیں آ جا رہے ہیں. ابھی اٹارنی جنرل کو آپ نے خود دیکھا, جو سابقہ اٹارنی جنرل تھے وہ اچانک آئے ہیں, وہ آپ کو پتا جسٹس اعجاز الحسن کے چیمبر کے رہے ہیں, تو وہ اچھا نہیں. ویسے مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو یاد ہے کہ 3 نومبر 2007 کو ایک آرڈر آیا تھا جس میں ایمرجنسی پی ایس سی او سے حلف لینے سے روکا گیا تھا جج صاحبان کو, آپ نے لیکن کچھ ججوں نے وہ اس کا حلف لے لیا تھا. پھر ایک لارجر بینچ نے کیا ان تمام ججوں کو جنہوں نے اس کی وائلیشن میں حلف لیا تھا اور جج کے عہدے پر رہے تھے, توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا تھا نا, جس میں عبدالحمید ڈوگر صاحب نے پھر معافی مانگی تھی اس وقت کے کام چیف جسٹس. اس میں وہ تمام مطلب ہے کہ جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی پر جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. مطلب یہ ہمارا کیس لا کہتا ہے. وہ ججز برطرف ہوئے تھے سارے, آپ کو یاد ہو وہ 3 جولائی والا آرڈر. جی بالکل بالکل, وہ آپ کو یاد ہے, آپ نے وہ سارا کور کے بعد ریٹائر کیا نا, ان کو برطرف نہیں کیا, ریٹائر کیا ان کو. لیکن انہیں توہین عدالت کے اس میں عبدالحمید ڈوگر صاحب نے معافی مانگی. ایک پریسیڈنٹ ہے کہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ ہوئی تھی, یہ پریسیڈنٹ موجود ہے جو انہوں نے سوال کیا کہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے, تو یہاں پر بھی اگر ایسی صورتحال بنتی ہے, یہ بینچ پروسیڈ کرتا ہے, وہ فیصلہ فیلڈ میں ہے, تو پھر کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, تو وہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ کنٹیمپٹ کے اوپر کارروائی انیشیٹ ہو سکتی ہے. اچھا, اگر کسی جج کے خلاف ہو سکتی ہے تو یہ جو جوڈیشل آرڈر ہے یہ تو لائرز پہ بھی لاگو ہوگا نا, تو جو 184(3) میں پیش ہوں گے رولز نہ بننے تک, وہ وکلا صاحبان پر کیا اس کا اثر ہوگا؟ دیکھیں جی, وکلا صاحبان کی تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے نا. وکلا صاحبان کو تو عدالت نے نوٹس کیا, وکلا صاحبان آ کے دونوں سائڈ سے آئیں گے نا. وکلا صاحبان کو پتہ ہے کہ جناب جب تک رول نہ بنے 184(3) کی کارروائی ملتوی ہوئی ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا, پروسیڈنگ چل رہی تھی, بیچ میں یہ ایک جو بلاسٹ ہوا, ایک جج صاحب ریکیوز کر گئے. اب آج یہ ساری چیزیں عدالت کے سامنے آنی تھیں, ایک ایک کر کے آنی تھی. اٹارنی جنرل بھی یہ مدعا عدالت کے سامنے رکھنا تھا کہ آپ پروسیڈ نہیں کر سکتے, جسٹس قاضی فائز کا فیصلہ آ گیا ہے. یہی بات سیاسی جماعتوں کے وکلا نے بھی کرنی تھی. اور جو آگے بڑھنے کی بات ہے نا, اگر جیسے ہمارے اسد بھائی کہہ رہے تھے کہ 4 عدیل آپ آ جائیں تھوڑے سے جوائن کر, یہ اپنا
طیب لوگ صاحب آپ آ جائیں ذرا, ہمیں جوائن کر لیں, ایک سیٹ خالی ہے یار, اچھا نہیں لگ رہا, اچھا نہیں لگ رہا. بینچ 5 ممبر بینچ کمپلیٹ کریں یار. ایسے نہ کریں. یہ وہ والا بینچ نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو توہین عدالت لگ جائے, جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں. آپ بیٹھیں, ہم آپ کا تجربے سے, ہاں یہ پینل ہے, یہ 5 ممبر پینل بلوش پینل ہے, بلو پینل ہے. آپ دیکھیں سب نے بلو پہنا ہوا ہے, سارے بلو ٹک ہے. بلو ٹک. اچھا, تو بات یہ ہے کہ اگر پروسیڈ جیسے اسد کہہ رہے تھے کہ ہم خیال ججز کے ساتھ بھی کرنا ہے, تو کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ ابھی تو اعتراض یہ بھی آنا ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ مندوخیل صاحب ریکیوز کر جائیں گے, وہ بھی کہیں گے, سننے میں آ رہا ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی کیسے, ریکیوز وہ کیوں کریں گے؟ بس چہمگوئیاں ہو رہی ہیں نا بھائی, اچھا چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر وہ اپنے اوپر بائنڈنگ کا کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے منظور صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے تھے, غالباً شاید وہ یہی بات کر رہے تھے کہ میں بھی ریکیوز کرنا چاہ رہا ہوں. چیف جسٹس بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کریں جیسا کہ انہوں نے ابھی پچھلے کیس کے اندر کیا تھا, اس میں مجاہد نقوی صاحب کو ایڈ کر دیں. نہیں, پچھلے کیس میں کوئی جج ایڈ تو نہیں ہوا تھا. پچھلے کیس میں یہ ہوا تھا 2 جج ایک سے ریکیوز کر گئے تھے, 2 جج صاحب اپنا ججمنٹ دے کے گئے تھے, باقی جو 5 بجے تھے 5 کا بینچ بنا تھا. یہاں پہ ایک اور شامل کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اثر 9 جو ہے نئی پروسیڈنگ کا آغاز کریں گے, نیا بینچ بیٹھے گا, نئی پروسیڈنگ کرے گا, دوبارہ سے دلائل کا آغاز ہوگا, تو یہ 4 رکنی بینچ سن سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیڈنگ تب بھی چل سکتی ہے اگر ایک اور جج صاحبان اٹھ جائیں اور پھر 3 جج صاحبان رہ جائیں اور وہ اپنا کر لیں. کیوں دیکھیں جی, 4 کر سکتا ہے, لیکن اٹھنے کی جو بات ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی اعتراض آنا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ 2 پہ جائے گا بینچ, کبھی باقی 2 بچیں گے جی. کبھی آپ نے دیکھے, مجھے لگتا ہے کہ 2 بچیں گے. وہ کیسے؟ مندوخیل صاحب اگر ریکیوز کر گئے ہاں, اور ادھر سے اعجاز الحسن صاحب پہ اعتراض آنا ہے, تو پیچھے کیا بچنا ہے؟ وہ تو جینوئن اعتراض ہے, میں تو میرا وہ تو جینوئن اعتراض ہے کہ اعجاز الحسن صاحب جس بینچ کے فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے بیٹھے ہیں, اس بینچ کے فیصلے کی اس ساری پروسیڈنگ میں وہ شامل ہی نہیں تھے, وہ ریکیوز کر گئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکیوز کر گئے تھے, الیکشن میں وہ ریکیوز کر گئے تھے, الیکشن اس پروسیڈنگ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ پوائنٹ ہے, نقطہ ہے, ابھی ہوا نہیں ویسے. دیکھیں ویسے ایک بات ہوں عمران صاحب, مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے جب آپ اس قسم کے, آپ سب بول چکے ہیں, وہ ایک میرا معصوم سا بھائی. نہیں میں ایک جملہ صرف کہہ کے ان کے اوپر مجھے ان کی باعث پر بڑا اعتراض ہے. ٹھیک ہے, اگر جسٹس اعجاز الحسن ایسا سمجھتے ہوتے تو وہ اس بینچ میں بیٹھتے ہی نہ, بیٹھے ہوئے نا مزے سے بیٹھے ہوئے, سن بھی رہے ہیں جی. وہ باعث کا الزام تو پھر وہ فیصلہ تو اعجاز الحسن صاحب نہیں کرنا ہے نا, وہ اسٹیبلش, آپ کو باعث اسٹیبلش نہیں کرنا پڑے گا. یہ تو معاملہ ہی بقول چیف جسٹس کے, یہ تو ایک مختلف معاملہ ہے نا. پوائنٹ ویلڈ ہے کہ نہیں ہے یہ بتائیں سب. نہیں, آپ باعث کی بات کر رہے ہیں, پوائنٹ کی بات نہیں, پوائنٹ ویلڈ ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کی باعث ہے ان کے بارے میں, اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ پتہ میں ان کو پسند کرتا ہوں. میرا تو سوال یہی ہے, ہو ہی رہا ہے, کیونکہ دیکھیں آپ کو اف یو ریممبر کہ 97 کے اندر جب سجاد علی شاہ واز دا چیف جسٹس, تو اس وقت کوئٹہ کے اندر ایک بینچ بنا تھا جو کہ جسٹس ارشاد حسن خان کی سربراہی میں تھا, اور جسٹس خلیل الرحمان اور جسٹس ناصر اسلم زاہد اس کے ممبر تھے. اور انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا تھا, کیونکہ جسٹس سجاد علی شاہ کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کچھ قانونی قدغن تھی, تو اس آرڈر کو انل کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک اور بینچ بنایا. لیکن اس دوران میں جو جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب اور دیگر جج صاحبان تھے, وہ جو ہے وہ واپس یہاں پہ اکٹھے ہو گئے, اور انہوں نے ایک اور بینچ بنایا. انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دیا. 2 کاز لسٹیں اس دن سپریم کورٹ میں لگی تھیں. تو وہ بہت ایک تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو افسوس سے ظاہر کیا جا سکتا ہے. ابھی ہونا یہ جا رہا ہے, دیکھیں جی, ابھی بڑا سمپل طریقہ ہے. اگر لڑائی بڑھانی ہے تو بڑھ سکتی ہے, یا وائٹ فلیگ کرنا ہے تو وائٹ فلیگ کر لیں. اب 2 ہی آپشنز ہیں. کس کے پاس؟ چیف جسٹس کے پاس. رستہ صرف بیسکلی اب فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ وہ اپنے ججز سے لڑائی بڑھائیں گے یا اختلافات بڑھائیں گے. دیکھیں نا, پہلے تو بیہائنڈ کلوز ڈورس ان کے اختلافات تھے, پھر ہم نے اوپن کورٹ رومز میں اختلافات دیکھے, اور پھر ہم جوڈیشل آرڈرز میں جو اختلافات ہیں وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں. تو بنیادی طور کے اوپر اس ٹائم فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. وہ چل کے جائیں, چیف جسٹس صاحب جو ہیں چل کے جائیں, سردار طارق کے پاس جائیں, جسٹس سردار طارق کے پاس, جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ, ان کو ساتھ اپنے بٹھائیں, اور بیٹھ کر فل کورٹ بٹھا کر ایڈمنسٹریٹو سائڈ کے اوپر فیصلہ کر لیں. یہ کوئی پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ سو موٹو کا اختیار کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے, اور بینچز کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ اپنے رولز بنانے کی اس کے پاس اتھارٹی ہے. ایک بنیں گے نہیں, اب جہاں تک اگر فل کورٹ بنائیں گے یا فل کورٹ میٹنگ بلائیں گے جو 3 سال سے نہیں بلائی,
میں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے ہاں, لیکن ان کے ساتھ کے جو لیفٹ رائٹ کے 2 ججز ہیں جو جن کے کہنے پر وہ چلتے ہیں, جو ان کو کہہ دیں کہ ان کے کان کے جو تمام ورڈز ہیں وسپر کرتے ہیں, تو جن کے کہنے پر وہ اگلے کل تک سماعت ملتوی کرنی ہے یا 2 دن بعد تک کرنی ہے, یہ فیصلہ کرتے ہیں, تو ان کو دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں. تو چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کے لیے دیکھیں اس ٹائم بھی اس جوڈیشری کی اور اپنے ادارے کی ساکھ کو بچانے کے لیے یہ آپشن اویلیبل ہے کہ وہ, اچھا اگر وہ بھی نہیں کرنا, اب ایک اور بات بتاؤں, یہ جو معاملہ انتخابات کروانے کے لیے آیا تھا نا, یہ کیس شروع ہوا تھا, انتخابات پھر بھی نہیں ہونے. اگر یہ اپنی مرضی کا 5 رکنی بینچ بنا دیں تب بھی الیکشن نہیں ہونے. اچھا میں ایک بات حسن بھائی کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کو ان کے رائٹ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ چلا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ ہمارا نا بڑا ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں سب کا. ہمارا باس ہوگا نا, وہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ باس برا ہے, ہم کہیں گے یار یہ قیوم صدیقی نہ کان بھرتا رہتا ہے باس کے. بھائی باس میں ٹینڈنسیز ہوتی ہیں تو وہ کرتا ہے, ادروائز باس کوئی فیڈر نہیں پیتا, وہ اس عہدے تک پہنچتا ہے تو وہ کچھ کرتا ہوا پہنچتا ہے. اس کو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں تو وہ اتنا بھی معصوم نہیں ہوتا, اتنا بھولا نہیں ہوتا. انفلوئنس کرتی ہے. اچھا ہاں آپ بات کو میں ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی, اگر آپ دیکھیں محمد خان بھٹی کا جو بیان آیا تھا اس میں دی کہ چیف جسٹس مینیج نہیں ہوتا, جسٹس منیب اختر اور جسٹس جاز الحسن جو ہے وہ مینیج ہوتے ہیں. واقعی چیف جسٹس مینیج نہیں ہوتا, لیکن جو مینیج ہوئے ہیں چیف جسٹس آ کے کیا کرتا ہے, مینیج ہوئے ہوئے کیا مطلب ہے؟ مینیج مطلب ہے کون مینیج ہو, آپ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہیں مینیج ہو؟ میں نہیں لگا رہا نا سر, یہ محمد خان بھٹی نے کہا ہے جو یہ سب کچھ کرتا بھی رہا ہے. میں ان کی ویڈیو بیان پہ بیس مظہر نقوی وہ سارا میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن چیف جسٹس کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں نا تو پھر آتھر جج خود نہیں ہوتے, یہ کہتے ہیں منیب اختر کو تو فیصلہ لکھ, وہ آلریڈی کیا ہوا ہوتا ہے, یا جسٹس جاز الحسن. سر بات یہ ہے کہ دیکھیں 63A کا ڈیسیژن آپ کے سامنے ہے, جہاں جو فیصلے ہمیں نظر آتے ہیں نا ان فیصلوں میں جھول ہے, جھول کیا قانون ہے ہی نہیں, فیور ہے, سہولت کاری ہے, وہ نظر آتا ہے کس نے لکھا ہے. سمپل سی بات آپ دیکھیں, ایویں تو پارلیمنٹ میں وہ پارلیمنٹیرین بیچارے مجبور نہیں ہوئے کہ حد سے بے جا مداخلت, یار کچھ حد ہوتی ہے, کچھ لمٹ ہوتی ہے. نہیں لیکن یہی پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ بڑے خوش تھے جب قاسم سوری پہ سو موٹو نوٹس لیا تھا اور عدم اعتماد کی اسمبلی تحلیل کری تھی, اس کو بحال کر دیتے. یہ ساری پی ڈی ایم بڑی چھلانگیں لگا رہی تھی اس وقت, نہیں ان کو یاد آیا تھا کہ 184(3) کی جو ریسٹرکشن کو کیسے ہم نے وہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بالکل, یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے, اور اس ٹائم ہمیں بھی یہی چیز نظر آ رہی تھی, ہمیں امید نہیں تھی, سچ بات ہے, امید نہیں تھی کہ یہ ایسا کریں گے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے درست فیصلہ ہوا, یا پھر ان کو اب یہ لگا کہ بھئی ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے یہ جو الیکشن التوا میں پڑ گئی ہے سماعت, وہ کتنی دیر تک التوا کا شکار رہے گی, اور نیا بینچ میں یہ بینچ ریڈیوس ہوگا, بینچ بڑا بنے گا؟ میں بینچ کے اوپر نا میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں. آپ ان چیزوں کو کلیریفائی کر سکتے ہیں. دراصل یہ پورا معاملہ جو ہے وہ 9 رکنی لارجر بینچ سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, جو بنا تھا. اب اس دن 9 رکنی لارجر بینچ سے نکلی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, یہ ڈوگر صاحب کے ٹرانسفر کیس کی وہ درخواست ہے جو واپس لینے کی بنیاد پہ ڈسمس ہو چکی. بالکل یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کل جب پہلے تو ان کا لینا دینا کیا تھا, الیکشن کمیشن مجاز اتھارٹی ہے, جب کہیں بھی نگران حکومت آ جاتی ہے تو ہم تو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں جی, الیکشن کمیشن جو ہے وہ نگران حکومت کو کہتا ہے جی کہ تمام پوسٹنگ ٹرانسفر پر لگا دیں, پابندی لگا دیں, جب فلاں جو لوگ پہلے بیٹھے ہیں ان کو پوسٹ آؤٹ کر دیں. تو یہاں پر معاملہ کیا تھا کہ جو پوسٹنگ ہوئی ہے وہ پوسٹنگ کے خلاف ایک ٹریبیونل کا فیصلہ, اس کے خلاف اپیل آئی ہوئی تھی, اور اس کو انہوں نے آگے ٹیک اپ کر لیا. اس پہ مداخلت کرنے کی آپ کی ویسے کام کیا ہے یار, اپنی عدالت کو دیکھیں یار, اپنے مقدمات دیکھیں. ساری چیزیں ہو چکی ہیں.